अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 14 अगस्त आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। और मैंने भी ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन अभी जो है मैं बिल्कुल कैजुअल में आ गई हूँ। वो उसका अलग से एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी, मेरे व्लॉगिंग चैनल पे अपलोड होगा। मगर अभी जो इस वक्त बड़ी ज़रूरी बात है वो ये है कि 14 अगस्त को हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने अपनी जो इंटेंशंस हैं वो साफ़ तौर पे वाज़े कर दी हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर डिजिटल दहशत गर्दी को कुरान पाक की आयात से भी आकर बता दिया है। और वो लोग जो ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने वाज़े कर दिया है। आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। 14 अगस्त की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी, जैसे ईद पे मिलती है, ऐसे ही हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है 14 अगस्त पे। वो खुशखबरी क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपने थंबनेल पे रीड कर ली होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि मैं दुश्मनों को वाज़े पैगाम देता हूँ कि रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। ये ज़रा अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि हम अपने दुश्मनों को वाज़े पैगाम देते हैं कि चाहे रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, डायनामिक या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूररस जवाब देंगे। बड़ा कमाल का उन्होंने ये बात की। इसके अलावा उन्होंने आज़ादी परेड में जो है वो मेहमान खसूसी थे वो, और कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में जो है वो ड्रिल परेड की महारत का जो है वो मुजाहरा किया और मादरे वतन के शहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। तकरीब के आगाज़ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर भी सुनाई गई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जनरल सल्यूट जो है वो पेश किया गया। उसके बाद आतिशबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ये साफ़ तौर पे उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कायद आज़म के तारीख़ी अल्फाज जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। आइए अब हम सब मिलकर कौम को बनाएं और इसकी तामीर नौ करें। पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के साथ साथ शहदा, गाजियों और लवाहिकीन को खराज अकीदत और सलाम पेश करते हैं, उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे शाकिर होना चाहिए कि आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है ये सब चीज़। उन्होंने कहा कि तारीख़ी तौर पे हम और मिनहसुल कौम जो है वो हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। और उनका कहना था कि कौम का पाक फ़ौज में गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। यानी उन्होंने कहा कि जो कौम है वो हमेशा अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत करती जाएगी। ये उन्होंने उन लोगों के लिए पैगाम दिया है जो पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं कि हम फ़ौज को जो है वो कमज़ोर करेंगे और लोगों के दिलों में जो है फ़ौज के लिए नफ़रत डालेंगे। यानी ये पैगाम किधर किधर जा रहा है और किस किस को आग लगा रहा है ये आपको पता है। उन्होंने कहा कि फ़ौज का और अवाम का जो ये रिश्ता है इसको ना कभी कोई कमज़ोर कर सका है और ना ही आइंदा कर सकेगा। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा के रखी हुई है। हम किसी भी सूरत अपनी कीमती जानें भी कुर्बान करने से रायगा नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान का मकाम खित्ते और उम्मत मुसलमा और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर सबकी नज़रें हैं और ख़ास तौर पे आपको पता ही है कि गवादर का भी वो होना था इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बेपनाह कुदरती वसाइल हैं जिसकी वजह से सबकी नज़रें हैं। जफाकश अवाम है, हौसलामंद नौजवान है, बिलाशुबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वह ताबनाक है। और जब से आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने एक भी मायूसी की बात नहीं की। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी तरक्की की बात की है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी का जो है वो कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्तकबिल में भी अफवाज पाकिस्तान किसी कुर्बानी से दरेक नहीं देंगे। फिर उन्होंने फितना अल ख्वारिज के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि फितना अल ख्वारिज के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस फितना अल ख्वारिज की रियासत और शरीयत के मुखालिफ कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से दहशत गर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। और साफ़ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो अल ख्वारिज हैं वो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि PTI के जो अली अमीन गंडापुर हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन ना हो।
اچھا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ جرت، اثار اور قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی ہے. پھر انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کے وہ خواہاں ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. آئین پاکستان نے آزادی اظہار رائے کی واضح حد بندی کی ہوئی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے ہر ایک کا حق ہے، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کرنا کسی کا حق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آئین ضرور اجازت دیتا ہے، لیکن آئین پاکستان نے آزادی اظہار رائے کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بلکہ یہاں پر اس موقع کے اوپر انہوں نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا. انہوں نے کہا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یہ انہوں نے ربائی پڑھی. پھر انہوں نے مزید کہا کہ آج آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے کوشاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم کشمیری بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے غزہ کے بارے میں بات کی، اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات کے اوپر بات کی، سعودی عرب کے ساتھ بات کی، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ کے. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں شکر گزار ہیں ان ممالک کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. آزادی کے لیے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، جس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں، اس عزم کا بھی انہوں نے اظہار کیا. تو سیدھی سی جو اس پورے معاملے کے اندر ایک جو خبر ہے نا جو سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے، وہ ہے جی ڈیجیٹل دہشت گردی. میں چاہتی ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی تقریر کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ میں آپ کو سناؤں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ اگلی خوشخبری کا ذکر کرتی ہوں. ہیو اے لک. خواتین و حضرات، پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. پاکستان کے یوم آزادی کے عظیم موقع پر میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں، بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں. خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے. تو جناب بات کر لیتے ہیں آج کی خوشخبری کی. تو 14 اگست کی مناسبت سے جو ہے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی کا اعلان کیا ہے. یہ ہوگی جی خوشخبری. اب کتنی قیمت کم کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 47 پیسے، جبکہ جو ڈیزل ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 6 روپے 70 پیسے کم کی ہے. اور 8 روپے کی کمی کے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت 260 روپے ہو گئی ہے. اللہ معافی دے، ابھی بھی بہت زیادہ ہے، یقین کریں. کیا وہ وقت تھا؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے. 74 روپیز کا مجھے لاسٹ یاد ہے کہ 74 روپیز کا ہم لیٹر پیٹرول ڈلواتے تھے. ابھی دیکھیں 260 کا بھی لوگ ڈلوا رہے ہیں. تو بہرحال جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاع کے رات 12 بجے ہو گیا تھا. اور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو اس قیمت پہ پیٹرول مل رہا ہے؟ پیٹرول پمپس آپ کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چلو قیمت میں کمی ہوئی ہے، لیکن بہت کم ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیض حمید کے گرفتار ہونے کے بعد، ان کا فیلڈ مارشل ہونے کے بعد شروع ہو گیا پروسیس ان کا، اور پھر آرمی چیف کے 14 اگست کو اس طریقے سے منانا، پھر ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے بارے میں سیدھے طور پہ بات کرنا، کھلا کے انہوں نے کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے. اس کے بعد عمران خان کا تکلیف میں آنا تو بنتا ہے. اب عمران خان نے جو ہے وہ پھر سے
ایک اور الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو تبدیل کیا تھا. یہ انہوں نے الزام لگایا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ حقیقت یہ کہ فیض حمید ہی پی ٹی آئی کو چلا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, یعنی کہ اس سے زیادہ بے فیض آپ نے کبھی کوئی پارٹی دیکھی ہے جو کہ جن لوگوں سے انسٹرکشنز لے رہے تھے ان کے ساتھ فوری طور پہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ فیض حمید جو ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فیض حمید کا کوئی کردار 9 مئی میں ہے تو یہ اچھا موقع ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تو بنانا چاہیے. یعنی فوری طور پہ عمران خان نے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اظہار کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کب بنتا ہے؟ وہ تب بنتا ہے جب کسی چیز میں کوئی شک ہو, کوئی چیز مبہم ہو. لیکن 9 مئی کس نے کروایا, کیوں کروایا, کب کروایا؟ ایون کہ جب عمران خان جا رہے تھے کورٹ میں اور جب انہوں نے گرفتار ہونا تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے گاڑی کے اندر بیٹھ کر جو بیان دیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا سارا ذمہ جو ہے وہ آرمی چیف کے سر ہوگا, فیصل نصیر کے سر ہوگا اور لوگوں کو باہر نکلنا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں عمران خان نے اڈیالہ کے اندر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کنفیشن بھی کر لیا تھا. اس کے بعد عمران خان جوڈیشل کمیشن کے لیے مطالبہ کرنا بہت ہی غلط بات ہے. اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے ان کے جو وکیل ہیں انتظار پنجوتھا, انہوں نے بتایا کہ بانیہ پی ٹی آئی نے آج کی رات عوام کو آزادی کی خاطر پرامن طریقے سے گھروں سے نکلنے کی کال دی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ سابق آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض کو فوجی تحویل میں لے کے جو ان کا فیلڈ مارشل شروع کر دیا ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے یہ ساری بات کی تھی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والا کیس ہے اس کے علاوہ بھی 3 کیسز ہیں فیض حمید کے اوپر. لیکن یہ جو سوسائٹی والا کیس ہے یہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا, 2 سال ہو گئے تھے. تو اب آ کر ان کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ اصل معاملہ یہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ فوج نے ان کو ایک ڈیل دی ہوئی تھی اور جو اندر کی باتیں تھیں وہ ساری اگلوائی جا رہی تھیں, ساری ریکارڈنگز کی جا رہی تھیں. اور اب ان کے پاس جب بہت ہی پختہ ثبوت آ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو جو پکڑا گیا ہے. آنے والے دنوں میں بہت سارے ججز آپ کو زیر حراست نظر آئیں گے, بہت سے لوگ آپ کو استعفیٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے بارے میں تو آرمی چیف نے ویسے ہی کہہ دیا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ارشد ندیم کی تو چاندی ہو گئی ہے. ارشد ندیم کے گھر پہنچی مریم نواز شریف, وہاں پر انہوں نے ان کو ہونڈا سیوک بھی گفٹ کی, پھر اس کی نمبر پلیٹ کے اوپر 92.97 بھی لکھوایا. ایک خاص قسم کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ ان کو ایشو کی گئی کیونکہ انہوں نے 92.97 میٹرز کے اوپر جو ہے وہ اپنا بھالا نیزہ یا جیولن جو ہے اس کو پھینکا تھا. اور پھر اس کے علاوہ ان کو 10 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ارشد ندیم کو وزیر اعظم نے یعنی کہ پرائم منسٹر نے بھی 15 کروڑ روپے کا چیک دیا. تو مطلب ان کی جو محنت ہے اس کا جو صلہ ہے ان کو واقعی وصول ہو گیا. اس کے اوپر پی ٹی آئی والے ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور اوپر سے جو ارشد ندیم ہے وہ بار بار آ کر کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, میں شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہوں. اس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ بلکہ شہباز شریف نے ان کے گھر میں اسپیشلی ہیلی کاپٹر بھیجا اور ان کا جو پرسنل ہیلی کاپٹر ہے اس میں ان کی فیملی بیٹھ کر وہاں پر آئی اور پھر 14 اگست کی تقریبات ان کے ساتھ انہوں نے انجوائے کی اور پھر ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دی. لوگوں نے وہ جو نمبر پلیٹ تھی جس کے اوپر 92.97 لکھا ہوا تھا اس کی جگہ اڈیالہ لکھنا شروع کر دیا, قیدی نمبر 804. یعنی کہ اتنا برداشت نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کا کوئی قومی ہیرو بن گیا ہے تو آپ یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ عمران خان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. بھائی آپ کو تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں چیمپئنز کی بھرمار کر دے. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, جس کی جتنی سوچ ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے. آنے والے دنوں میں بہت سارے یوٹیوبرز, بہت سارے بلاگرز, بہت سارے صحافی آپ کو نظر آئیں گے. اور اگر صحافیوں کو جو مین اسٹریم میڈیا کے ان کو نہیں پکڑا جاتا اور یوٹیوبرز کو پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ناانصافی ہوگی, کیونکہ جو آپ کے صحافی ہیں نا یہ بھی اپنی صحافت کی آڑ میں کتنے لفافے لیتے ہیں, کس طرح سے ڈیجیٹل دہشت گردی یہ بیٹھ کر ڈیجیٹل کے بجائے مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کو بھی پکڑنا بہت ضروری ہے. بہرحال یہ تھی جناب آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.